अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। आपको अपने इस YouTube चैनल के ऊपर खुश आमदीद कहेंगे और सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपके कमेंट्स के लिए, आपकी शेयरिंग की खातिर, और इसके साथ साथ जिस तरह आप हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक अहम मौजू जिसके ऊपर मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ और वो है तौहीन आमेज़ खाके जो फ्रांस के अंदर शाया किए गए और उसके बाद जो पूरा रिएक्शन आया है, और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के हवाले से जो इस वक्त नफरत का इजहार किया जा रहा है पाकिस्तान भर में, उस हवाले से मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया की जानिब से जिस किस्म का रिएक्शन सामने आया है उस हवाले से बातचीत करना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं आपके साथ चंद फैक्ट्स को शेयर करना चाहूँगा माजी का पस मंज़र इस मामले के हवाले से। ये जो तौहीन आमेज़ खाके हैं ये जानबूझ के किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, इसका बैनुल अक़वामी पस मंज़र क्या है, इसका लोकल पॉलिटिक्स के साथ क्या ताल्लुक होता है, और ये क्यों हर दफ़ा एक दो ऐसे मुल्क हैं जहां से बार बार इस किस्म की शिकायत आती हैं, और पाकिस्तान में इस सिलसिले में रिएक्शन किस तरह दिया जाता है, इसके बारे में ज़रा बात करना चाहता हूं। अगर हम इसकी तारीख उठा के देखें तो चार्ली हेब्डो जो एक मैगज़ीन था उसके अंदर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तौहीन आमेज़ खाके कार्टून्स उसके अंदर जारी किए गए। 2006 के अंदर ये हरकत सबसे पहले हुई थी। वैसे तो अगर तारीख उठा के देखें तो 1947 से पहले भी, जब पाकिस्तान अभी नहीं बना था, उससे पहले भी गाजी इल्मुद्दीन शहीद का जो एक वाक़या पेश आया था, और वो पूरे अपडेट जो है आपको इस सिलसिले में पता है। तो ये एक पूरी हिस्ट्री है इस सिलसिले की, और जो मगरबी ताकतें हैं वो हर बार इस किस्म का फितना क्रिएट करने की ज़रूर कोशिश करती है। लेकिन अगर मैं ख़ास तौर पे इन तौहीन आमेज़ खाकों की बात करूँ तो 2006 के अंदर सबसे पहले वाक़या ये पेश आया। मुज़ाहरे किए गए उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर, और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि मशरिक़ वुस्ता, अमेरिका, बरतानिया, जहाँ जहाँ मुस्लिम आबाद हैं वहाँ से उन मुसलमानों की जानिब से शदीद तरीन उसका रद्द-ए-अमल आया। लेकिन इसके बावजूद जिन ममालिक के अंदर जो इसकी तायीद कर रहे थे, जो इसकी सपोर्ट कर रहे थे, उनके रवैये में कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई, और उस वक्त भी इन ममालिक की जानिब से जो इसकी तायीद कर रहे थे उनकी प्रोडक्ट्स को जो है वो बायकॉट करने की एक पूरी मुहिम शुरू हुई थी। हमने पाकिस्तान के अंदर भी देखा था कि इस सिलसिले में उन ममालिक की प्रोडक्ट्स को बायकॉट करने का एक पूरी मुहिम का आगाज़ हुआ था। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि 2006 के अंदर सोशल मीडिया इतना वाइब्रेंट नहीं था, इतना एक्टिव नहीं था जो आज 2020 के अंदर सूरत हाल है। तो जो लोग ये समझ रहे हैं कि जनाब 2006 की ही पॉलिसीज़ चलेंगी, अब ऐसा नहीं होगा। अब 2020 के अंदर सोशल मीडिया की वजह से एक पूरी वेव जो है उस यूनिटी मिलने का, उससे इकट्ठे होने का भी एक मौका फराहम होता है। तो बहुत फ़र्क है इसके अंदर। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले ज़रा मैं एक इंटरनेशनल सूरत हाल के हवाले से जाऊँ। पूरी दुनिया के अंदर हमने ये देखा है कि कई मगरबी ममालिक के अंदर, बशमूल अमेरिका के भी, बशमूल फ्रांस के भी, जो राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस हैं, जो शिद्दत पसंद फोर्सेस हैं, जिनकी सियासी जमातें शिद्दत पसंदी पे यकीन रखती हैं या मुस्लिम मुखालिफ ख्यालात रखती हैं, वो बरसरे इक़्तिदार आने में कामयाब ज़्यादा हुई हैं। क्योंकि मुसलमानों के हवाले से जो एक इस्लामोफोबिया है उसे बार बार प्रमोट किया जाता है इन मगरबी ममालिक के लीडरों की जानिब से, और उसकी वजह और कुछ नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ ये होती है कि जो सफ़ेद फार्म वहाँ की कम्युनिटी है, जो वहाँ के अफराद हैं, जो वहाँ के मुकामी हैं, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल किया जा सके मुसलमानों को बुरा भला कह के। अब इस सारे तनाजुर में जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है जिसमें मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचाने की बात हो, उनके जज्बात को ठेस पहुँचाने की बात हो, उन्हें नुकसान पहुँचाने की बात हो, तो ये जो लीडर्स होते हैं मुख्तलिफ ममालिक के, ये इसको और प्रमोट करते हैं। ये आज़ादी इजहार राय का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों के साथ जाके खड़े हो जाते हैं कि जनाब हम तो इन लोगों के साथ खड़े हैं और ये आज़ादी इजहार राय है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। असल मकसद उनका सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस जज्बात के तहत वोट हासिल कर सकें। सियासी पस मंज़र जो इसकी लोकल पॉलिटिक्स के साथ अटैच्ड है वो ज़्यादातर ये है। अब आइए ज़रा इस वाक़े के हवाले से अगर हम मज़ीद बात करें तो इससे पहले जब 2006 में वाक़या हुआ पूरी दुनिया में, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इस सिलसिले में मुज़ाहरे किए गए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। मगरिब के अंदर, यूरोप के अंदर इस सिलसिले में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं लाई गई, जबकि कुछ ममालिक के अंदर वाज़ेह तौर पर इस तरह के कवानीन मौजूद हैं कि जनाब मजहबी बुनियाद के ऊपर जो है वो दूसरे मज़ाहिब को जो है वो टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। अब चूंकि एक किस्म का वहाँ पे एक रूटीन चलती है कि अगर वो अपने मज़ाहिब का मजाक उड़ाने को इतना बुरा नहीं समझते तो वो ये समझते हैं कि जनाब हम पूरी दुनिया के किसी और मज़हब का भी जो मजाक उड़ा सकते हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अपने मज़हब के साथ किसकी कितनी अपनायत है
وہ میرے خیال میں مسلمانوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا. اور مسلمان جب اس سلسلے میں اگر ان کے دل کو ٹھیس پہنچے یا ان کے دل کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے, ان کے جذبات کو کوئی ابھارنے کی کوشش کرے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, اللہ تعالیٰ کے حوالے سے, صحابہ کرام کے حوالے سے جب اس قسم کی کوئی غیر اخلاقی گفتگو ہوتی ہے تو ہمیں دکھ ہوتا ہے, ہمیں درد ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم باقی مذاہب کے چند لوگوں کی خاطر, میں سارے مذاہب کی بات نہیں کر رہا, لیکن ان کے چند مخصوص لوگوں کی طرح ہم کہیں جناب آزادی اظہار رائے ہے, آپ جس مرضی کا مذاق اڑائیں, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. مسلمانوں کو اس سے فرق پڑتا ہے, اور چاہے وہ پوری دنیا میں کہیں پہ بھی موجود ہو. تو ایک چیز کا فرق ہے. اس کے بعد پوری دنیا کی جانب سے پہلے بھی اور اب بھی بار بار ہمارے لیڈروں کی طرف سے, جس میں وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے بھی میں بات کروں گا, طیب اردوان کے حوالے سے بھی بات کروں گا, مشرق وسطیٰ کے کئی ایسے ممالک مڈل ایسٹ کے اندر جو اکثر کہا جاتا ہے کہ سوئے ہوتے ہیں اس معاملات کے حوالے سے, کیونکہ ان کے بھاری بھرکم بزنسز ہیں, ان کی ٹریڈ چل رہی ہے یورپین ممالک کے ساتھ, امریکہ کے ساتت, تو وہ اکثر خاموش بھی ہو جاتے ہیں. لیکن اس معاملے کے اوپر وہ بھی خاموش نہیں ہوئے. میں ابھی آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ کس کس ملک کی جانب سے کس کس قسم کا ری ایکشن آیا ہے. اب اس کے بعد جس میگزین کے اندر وہ جو کارٹونز تھے, وہ جو گستاخانہ خاکے تھے, وہ شائع کیے گئے تھے, اس میگزین کے ایڈیٹر 5 کارٹونسٹ سمیت 12 افراد ہلاک ہوئے تھے جب 2 مسلمان بھائیوں نے اس میگزین کے دفتر کے اوپر حملہ کیا تھا. اب کہ اگر واقعے کے حوالے سے بات کریں تو 17 اکتوبر 2020 اس دن ایک سکول ٹیچر سیمیول پیٹی, اس کا سر قلم کر دیا جاتا ہے, اور عبداللہ نامی ایک چچنین باشندہ ہے جو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے, اور وہ پولیس کے ساتھ فائرنگ کے مقابلے میں اسے ہلاک کیا جاتا ہے. اب اس سارے واقعے میں یہ جو ٹیچر تھا, اسکول ٹیچر سیمیول پیٹی, اس نے ان گستاخانہ خاکوں کو جو ہے ان کو وہ لے کر آیا تھا اور اپنی کلاس کے اندر اس نے اسٹوڈنٹس کو دکھایا تھا, جس کے بعد یہ ری ایکشن آیا تھا. اب معاملہ آتا ہے کہ یہ جو میکرون ہے, جو فرانسیسی صدر ہے, انہوں نے اس ٹیچر کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا, اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب اس نے جو کچھ بھی کیا وہ بالکل صحیح کیا اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. استعمال کیا گیا سیکولرزم کا نعرہ کہ جناب ہم بڑے سیکولر ہیں, ہم ان مذہبی جو تفریق ہے ہم اس سے بالاتر ہیں. اب سیکولرزم کا لبادہ اوڑھ کے, آزادی اظہار رائے کا لبادہ اوڑھ کے آپ مذہب کا مذاق نہیں اڑا سکتے. اور میں صرف اس سلسلے میں اسلام کی بات نہیں کر رہا, تمام مذہب جتنے بھی مذاہب ہیں میں سب کی بات کر رہا ہوں. لیکن اس شخص نے, یہ جو میکرون ہے فرانسیسی صدر, اس نے کیوں کیا یہ؟ اب اس کے اوپر سب سے بڑی اہم بات آتی ہے, وہی فارمولا جس کا میں پہلے ذکر کر رہا تھا کہ یہ ایک شدت پسند پارٹی سے تعلق رکھتا ہے, جو اسلام مخالف کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس سلسلے میں وہ اس کے اوپر ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب یہاں بھی اس نے یہی حرکت کی کہ یہ جو ٹیچر ہے جس کا سر قلم کیا گیا تھا, اس کے ساتھ اس نے جان بوجھ کے اظہار ہمدردی کیا, صرف اور صرف اسلام مخالف جذبات کو ابھارنے کے لیے. اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد طیب اردوان, عمران خان, مشرق وسطیٰ کے اندر جتنے لیڈرز ہیں وہ اس کی شدید ترین الفاظ کے اندر مذمت کرتے ہیں. بلکہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے اس سلسلے میں فیس بک کو بھی ایک لیٹر لکھا ہے, انہوں نے ٹویٹ بھی کیا وہ لیٹر کہ جس قسم کی شدت پسندی ہم مذاہب کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں فیس بک کے اوپر, فیس بک کو اس سلسلے میں ایکشن لینا چاہیے. اچھا, عمران خان صاحب پہلے وزیر اعظم نہیں ہیں جنہوں نے فیس بک کو یہ لیٹر لکھا ہے. اس سے پہلے نواز شریف صاحب نے بھی ماضی کے اندر فیس بک کو ایک لیٹر لکھا تھا اور ان سے یہ کہا تھا کہ آپ یہ جو گستاخی رسول کے سلسلے میں جو کارٹون شائع ہوتے ہیں فیس بک کے اوپر, اس سلسلے میں آپ کو ایکشن لینا چاہیے. یہ جو بلاسفمی کمٹ کی جاتی ہے اس سلسلے میں ایکشن لینا چاہیے, کیونکہ ہمارے مسلمانوں کے جو جذبات ہیں ان کو ٹھیس پہنچتی ہے. لیکن فیس بک کی جانب سے اس سلسلے میں کچھ نہیں کیا گیا. وہی بات آزادی اظہار رائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ساری چیز کے بعد ری ایکشن کیا آ رہا ہے؟ پاکستانیوں کی جانب سے ری ایکشن کیا آ رہا ہے؟ مشرق وسطیٰ کے لوگوں کی جانب سے ری ایکشن کیا آ رہا ہے؟ وہ آ رہا ہے کہ جناب فرانس کی پروڈکٹس کو جو ہے وہ بائیکاٹ اس کا کیا جائے. ٹویٹر کے اوپر ہم نے دیکھا, فیس بک کے اوپر ہم نے دیکھا, بہت سے لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر اس بات کا اظہار کیا کہ جناب ہمیں ہر صورت جو ہے وہ فرینچ پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. میرا یہاں پہ ایک سوال جو آتا ہے, وہ غصہ جائز ہے, غم اس سلسلے میں جائز ہے, ری ایکشن ہر صورت جائز ہے, لیکن کیا اس کا اظہار جس طریقے سے ہم کر رہے ہیں کیا وہ جائز ہے؟ ناروے کے اندر اس سے پہلے جب سب کچھ ہوا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان کے اندر یہاں پہ مظاہرے کیے گئے, کئی بلڈنگز کو آگ لگا دی گئی, اس سلسلے میں بہت سے لوگوں کی جو پراپرٹیز تھیں ان کو بھی نقصان پہنچا. اب وہ ہمارے اپنے پاکستانی تھے جن کی پراپرٹیز کو نقصان پہنچایا جا رہا تھا, گاڑیوں کو, دکانوں کو, ان کو آگ لگا دی گئی. بڑا ہم نے وہ تمام مناظر ہم نے دیکھے تھے.
لیکن ہم نے کیا اس سے پایا؟ کیا ہم نے یورپ کو یا ان ممالک کو یہ سبق سکھا پائے ہم کہ جناب یہ آئندہ نہیں ہوگا؟ ہولوکاسٹ جو ہے، جو ہٹلر کے حوالے سے جوز کے ساتھ جو کچھ ہوا، یہودیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، ہولوکاسٹ کیا چیز ہے؟ آپ یہ مان نہیں سکتے، اس بات کو آپ کہہ نہیں سکتے کہ جناب ہٹلر نے جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ جو ہے ان کے قتل عام نہیں کیا تھا، یہ اس کو ہولوکاسٹ کہتے ہیں کہ جناب آپ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ تو وہ اس چیز کی اجازت نہیں ہے آپ کو، نہ فیس بک اس چیز کی اجازت دیتا ہے، نہ مغربی ممالک اس چیز کی اجازت دیتے ہیں، آپ کو ہر صورت ماننا پڑے گا۔ تو جب آپ کو وہاں پہ ٹھیس پہنچتی ہے، آپ کے دل کو درد ہوتا ہے، تو مسلمانوں کے دل کو کیا درد نہیں ہوتا جب آپ اس قسم کے گستاخانہ خاکے شائع کر دیتے ہیں؟ بہت درد ہوتا ہے، بہت غصہ آتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اس سلسلے میں کیوں نہیں کوئی صحیح طریقے سے ریاکٹ کرتے؟ اب یہاں سوال آتا ہے کہ ہم اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم ان کی تمام ایسی چیزیں جس سے ان کو فائدے پہنچتے ہیں، ہم اس کا بالکل بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ آپ یورپ کے اندر جا کے چھٹیاں منانا بند کر دیجئے، آپ ان کو جو ٹریول کے ذریعے، ان کو ٹورزم کے ذریعے جو فائدے ہوتے ہیں وہ کرنا بند کر دیجئے۔ ان کی یونیورسٹیز کا بائیکاٹ کرنا چھوڑ دیں۔ آپ کی سوچ سے باہر ہے کہ ان کی یونیورسٹیز جو ہیں وہ ایشیا سے، پاکستان سے، تمام مسلم ممالک سے جو لوگ ان کے یہاں پہ جا کے پڑھتے ہیں اور اتنی بھاری بھرکم فیسیں دیتے ہیں، وہ ایک اپنے لوکل بچے سے آپ لوگوں سے 4 گنا زیادہ فیسیں لیتے ہیں۔ مت جائیں ایسے ممالک کے اندر جو ہمارے مذاہب کی جو ہے وہ اس کی عزت نہیں کر سکتے، اس کا احترام نہیں کر سکتے۔ چھوٹی سی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ طیب اردوان نے اس سلسلے میں جب ریاکٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ایمانوئل میکرون ہے، اس کے دماغی توازن خراب ہے، اس کو جا کے اپنا علاج کرانا چاہیے، تو پورا کا پورا فرانس جو ہے وہاں پہ مظاہرے شروع ہو گئے کہ جناب آپ نے ہمارے صدر کی توہین کر دی ہے۔ آپ کو اتنا دکھ ہوا کہ آپ کے صدر کے حوالے سے یہ کہہ دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب آپ ایک گستاخانہ کارٹون جو ہے وہ شائع کرتے ہیں، تو کیا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم مظاہرے کریں؟ کیا ہمارا حق نہیں ہے کہ اس سلسلے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ جناب یہ نہیں ہو سکتا؟ نہیں، ہم کہہ سکتے ہیں اور ہمارا پوری طرح حق ہے، اور آپ اس سلسلے میں چاہے جو مرضی دلیلیں دیتے رہیں، وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ اس کے بعد بات ذرا ایک منٹ کے لیے پاکستان کی جانب آ جائے، کیونکہ میں ٹویٹر کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ مختلف پروڈکٹس کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ جناب ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے۔ تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ کام لیں۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھیے گا جن پروڈکٹس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ واقعی فرینچ پروڈکٹس ہیں بھی کہ نہیں۔ ایک بسکٹ کا برانڈ ہے، میں اس کا دیکھ رہا تھا کہ جناب اس کے بائیکاٹ کی باتیں ہو رہی تھی، وہ بسکٹ کا برانڈ اب فرینچ ہے ہی نہیں، وہ بسکٹ کا برانڈ امریکن برانڈ ہے۔ تو خدارا ضرور مظاہرہ کیجئے، ضرور اپنے جذبات کا اظہار کیجئے، لیکن صحیح ٹارگیٹڈ جگہ کے اوپر احتجاج کیجئے، ٹارگیٹڈ جگہ پہ مظاہرہ کیجئے۔ اب پاکستان کی ذرا ایک دفعہ بات کر لیتے ہیں۔ قومی اسمبلی میں آج اس سلسلے میں ایک مذمتی قرارداد جو ہے وہ منظور ہونی تھی۔ اپوزیشن اور قومی اسمبلی کے تمام اراکین وہاں پہ آج موجود تھے، مل کے اس ایک پوائنٹ کے اوپر اپنے اکٹھے ہو کے ایک قرارداد منظور کرنی تھی، لیکن اس قرارداد کو منظور کرتے ہوئے قومی اسمبلی میں ہوا کیا، ذرا یہ دیکھیے گا۔ گورنمنٹ سے ڈکٹیٹ ہو کے دیں گے، گورنمنٹ سے ڈکٹیٹ ہو کے دیں گے۔ اب یہ ہے جناب ہماری پارلیمنٹ جس کے اندر اپوزیشن اور حکومت جو ہے وہ اس ایک پوائنٹ پہ آپس میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ خدارا اگر آپ لوگ اس ایک ایشو پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے نا، تو پھر اس کا مطلب ہے آپ پاکستان کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتے، آپ اسلامی دنیا کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ خدارا ہوش کے ناخن لیں، اپنی لڑائیاں لڑیں، اپنی سیاست 100 دفعہ کریں، لیکن جب بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آ رہی ہے، اس کے حوالے سے ایک مذمتی قرارداد منظور کرنے کی ہو رہی ہے، وہ ہو گئی، ویسے وہ قرارداد جو ہے وہ منظور ہو گئی، لیکن کس طرح ہوئی یہ آپ نے اپنی اسکرین پہ بھی تھوڑی دیر پہلے خود ہی دیکھ لیا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، 9/11 کا واقعہ ہو، اس کے بعد سے ایک پوری لہر چلتی ہے، اور اس لہر کے ذریعے ہر دفعہ فساد، افراتفری اس دنیا میں پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے، ہر برائی کا ذمہ دار مسلمانوں کو ٹھہرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ ایک سوچا سمجھا پلان ہے۔ ہم اور کچھ نہیں کرتے، ہم اگلے کا نقصان نہیں کرتے، لیکن اپنا نقصان کرنے کے لیے ہم پوری طرح تیار ہو جاتے ہیں۔ ضرور ریاکٹ کریں، لیکن ایسا ریاکشن دیں کہ اگلے کو جا کے ہٹ ہو، یہ نہ ہو کہ آپ اپنے بھائیوں کو، اپنے ہی جائیدادوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیں۔
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये बड़ा एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ आपके दिल के करीब नहीं है बल्कि मेरे भी दिल के बहुत करीब है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।